انگلی نو اٹھاندے نے پہچن نو ہلاندے نے سورب دی چن پلکی میرے آقا دا کھڑونا ہے خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی پر خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضا محمد سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ یہ موٹے کاف کے ساتھ ہے، کینچی والا کاف، بقرہ اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ سرکار غوثِ اعظم حضر کرم تالا میرا حال کا صبر تو تمہارا چولی کو میری تو لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے شان نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے بولو میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے میرے آقا کل جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان لی گئے اور خلد اور جس کو کہتے
देखी पाली है। आपने से कौन कौन मदीना शरीफ गया? आपने से कौन कौन मदीना? माशाअल्लाह, उसी की बात हो रही है। शायद कहते हैं कि खुल्द जिसको कहते हैं वो मेरी देखी पाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है वहाँ पर, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। तेरी जालियों के नीचे आका तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए। वहाँ पर सब्ज सब्ज गुंबद सब बोलो सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। अल्लाह पाक सबको जानने नसीब करे। कहते हैं खुल्द जिसको कहते हैं वो मेरी देखी पाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है वहाँ पर, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। अभी हमारे मुनैन भाई वो भी आए हैं, कल ही तकरीबन मेरे ख्याल से वापस किया, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो आला हजरत तो मौलाना हसन खान साहब फरमाते हैं कि उसकी आंखों का नूर को देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। तो मदीना देख कर आते हैं, उनकी आंखों देखी फरमाते हैं बुजुर्ग के, फरमाते हैं सेल्फी लेते हैं, ठीक है मना नहीं है, इजाजत है, लेकिन फरमाते हैं कि अपनी आंखों में मदीने को बसाओ ताकि तुम जब वापस जाओ तो तुम्हारी आंखों में लोग मदीना देखें, तुम्हारी आंखों में लोग ऐसा देख कर आए, ऐसा काश के हम आए जब अल्लाह ने नसीब करे, जब आए हमारी आंखों में लोगों को मदीना नजर आए, आंखों में लोगों को इतने हम फना हो जाए आका के इस्लाम के साथ में। तो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि खुल्द जिसको कहते हैं वो मेरी देखी पाली है। मिलकर सब्ज सब्ज गुंबद वहाँ पर सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है वहाँ पर, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। अल्लाह सबको जाना नसीब करें। चलो यही गुंबद को देख कर कह लेते हैं सब्ज सब्ज गुंबद है यहाँ पर, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी है। आपसे सवाल है, आपसे मेरे आका इस्लाम चांद जैसे हैं, ये चांद से ज्यादा हंसी, जैसे हैं ये चांद से ज्यादा हंसी, चांद से भी ज्यादा हंसी, लेकिन इश्क वाले आशिक को आशिक बोलते हैं। आशिक फरमाते हैं कि चांद की चांदरा उनको हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि मुस्तफा की चौखट पर चांद खुद सवाली है। मुस्तफा की चौखट पर, मुस्तफा की चौखट पर चांद खुद सवाली है। चांद तो मेरे आका का खिलौना है, तो मेरे आका का अल्लाह ने खिलौना भी कैसा था फरमाने तो हलीमा साजिया फरमाती है, मैंने देखा चांद उधर होता कि उधर होता है। जब मैंने देखा अकाल इस्लाम झूले के अंदर अपनी उंगली से इशारा कर रहे हैं, चांद उधर ही झुकता चला जाता है। आला ने फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। उंगली नो उठा देने पर चंद नो हिला देने, सौरभ
چند پل کی میرے آقا دا کھلونا ہے۔ اب بچہ چاہے کھلونے کو توڑ دے، اس کی مرضی ہے، جس کا کھلونا ہے وہ توڑ بھی تو سکتا ہے نا۔ ابو جہل نے کیسے وہ کہہ دیا کہ جی چاند کے 2 ٹکڑے، ابھی جمنی نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرواتے ہیں، چاند نے آقا کا کھلونا تھا، جب چاہے توڑ دیں۔ آقا نے اشارہ ہی فرمایا، چاند پہلے قربان ہو گیا، وہ تو تیار تھا، میرے آقا اشارہ فرمائیں میں اپنی جان قربان کر دوں۔ تو یہ کون سی بڑی بات تھی؟ وہ چاند آقا کا کھلونا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی شوکت پر چاند خود سوار ہے، مصطفیٰ کی شوکت پر چاند خود سوار ہے۔ اور دھوپ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شام کی مہنگی ہے، وہاں کی دھوپ بھی ٹھنڈی ہے، وہاں کی دھوپ بھی ٹھنڈی کہہ رہے ہیں یہاں دنیا کی دھوپ کو تپتی ہے اور وہ گرمی لگتی ہے، لیکن وہاں کی عاشقوں کو دھوپ بھی جو ہے وہ مدینے کی مزہ دیتی ہے۔ مدینے شاعر کہہ رہے ہیں کہ دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے اور چھاؤں مہنگی ہے، شجر مصطفیٰ سے بات بھی نرالی ہے، مل کر شجر مصطفیٰ سے، شجر مصطفیٰ سے بات نرالی ہے۔ جب کوئی سمجھدار فقیر ہوتا ہے نا، سخی سے مانگنے لگتا ہے نا، پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، پہلے اس کی تعریف، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا گھر شاد و آباد رہے، آپ کے بچے شاد و آباد رہے۔ بندے کا دل کرتا ہے اس کو دے، بندے کا دل کرتا ہے، مہذب فقیر ہوتا ہے، سمجھدار فقیر ہوتا ہے، سمجھدار جو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے ساتھ اللہ کے نام پہ بتا اس کا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا مہذب۔ ہم فقیر ہیں نا، ہم مدینے جانا چاہتے ہیں، ہم مدینے کرنا کیا ہے؟ ہم آگرہ کے شہر کی تعریف کریں، آگرہ کے شہر کی تعریف کریں گے، انشاءاللہ آگرہ کرم فرما دیں گے، فقیر بن جاتے ہیں، مہذب فقیر بنتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہر مصطفیٰ سے مل کر کہہ رہے ہیں، شہر مصطفیٰ کی بات بھی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ سے بات نرالی ہے۔ اور وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے۔ مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال کہ عشق نبی کی مجھ کو سزا، بار بار کو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پر مرنے والوں کی
پر آدھا ہی نرالی ہے، لیکن خاص دو عاشقوں کا ذکر کیا نا، عاشق حضرت و بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کیسے پائی ہے، اشعار کے اندر ذکر کرتے ہیں، عاشقان رسول میں جب نام آتا ہے تو یہ دو عاشقان رسول کا ضرور نام آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بلال حبشی ہو یا ویسے قرنی ہو، مل کر ان پہ مرنے والوں، ان پہ مرنے والوں ہر آتا نرالی ہے، بولو ان پہ مرنے والوں ہر آتا نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، دیکھا ہے نا، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے آ رہے ہیں، پوری دنیا ہر زمان والے آ رہے ہیں، ہر زمان والے آ، سب کی عربی بولنے والے بھی آتے ہیں، فارسی والے بھی آتے ہیں، انگریزی بولنے والے آتے ہیں، ہر زبان والے آتے ہیں، میرے آقا سب کی سنتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا تو اس کی بھی سنتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا، حضور گونگے کی بھی سنتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے، آقا کی شان ہے، یہاں تک کہ حضور جانوروں کی بھی سنتے ہیں، جانوروں کی بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا، میرے آقا تو جانوروں کی بولنے بھی سنتے ہیں، اسی لیے ہر طرف اسی لیے دیکھتے ہیں وہاں پر عجیب کیا ہوتی ہے، عجیب کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے کوئی چائنیز میں بول رہا ہے تو دیکھ کے عجیب سی کیا ہوتی ہے، اپنی اپنی زبان میں لگے ہیں، لیکن آقا سب کو عطا کر رہے ہیں، آقا سب کو، شاید نے کتنی پیاری بات کی، شاید نے کہ ہر طرف ہر مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، اور دیکھو ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سارا والی ہے، جس کو بھی پوچھو نا، جس کو کہتا ہے تمہیں اتنا کرم ہوا تمہیں بتا نہیں سکتا، ساری کائنات پر حضور کا کرم ہے، جس کو بھی پوچھو، کوئی کہتا ہے میں نے یہ خواہش کی وہ مل گیا، میں نے یہ خواہش، ہر بندہ آگے کچھ نہ کچھ بتا، بندہ آگے سرکار تو سبھی کو نواز رہے ہیں، سبھی کو کہتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ ہر طرف مدینے میں دیکھو بھیڑ ہے فقیروں کی، اور ایک دینے والا ہے، دیکھو ایک دینے والا ہے، اور سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، آخری شعر، اور ہم گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے سوا ان کے نصیر کوئی نہیں، رسول ایسا کہ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، پر خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد، حق گنہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، آنظر فرماتے ہیں خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر میں، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، ہم گنہگاروں کو ارے رب سے بخشوا
سنیے گا مزہ آئے گا. کہتے ہیں مزہ آئے گا. ان کے رب نے کب بولے کی، ان کے رب نے کب بولے کی، کوئی بات ٹالی نہ نہ نہ. ان کے رب نے کب بولے کی، ان کے رب نے کب بولے کی، کوئی بات ٹالی ہے. کوئی شک نہیں ہے نا، تو آواز نکال کر کہیں ان کے رب نے کب بولے کی، کوئی بات ٹالی ہے. ان کے رب نے کب بولے کی، کوئی بات ٹالی ہے. میرے پیارے آقا، میرے پیارے. اب آپ نے پڑھنا ہے میرے پیارے بولو شان لے پہ کو یاد رکھ گج بج کے بولو میرے پیارے شان زور بھائی لگتا ہے. میری ویڈیو بن رہی ہے شاید اس لیے نہیں پڑھ رہی. ٹرینڈ کی بنایا ذرا پتہ چلے. ماشاءاللہ میرے پیارے شان ہاتھ اٹھا لیں کوئی بات نہیں. میرے پیارے آقا، میرے پیارے شان ہے. کل جامع سوالی ہے، ہر ایک والا ہے، سارا جگ سوالی ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. سب جھوم کے بولو دلبر کی آمد، رحمت کی آمد، رحمت کی آمد. یا مصطفیٰ عطا ہو عزت حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کروں نظارہ کر میرے آقا کروں نظارہ کر میں آپ کی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بنا آقا میرے آقا میرے عشق بنا آقا مہمان کو گھڑی کا بے شک بنا آقا میرے عشق
بنا تو آقا مہمان کو کڑی کا صفا صدا ہو پھر حاضری کا دو رضا آخر میں آپ کی گلی کا مصطفیٰ سردارا روزے کو دیکھنے کو ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آکے ترس رہی ہے میرے آقا روزے کو دیکھنے کو آکے ترس رہی ہے مدینہ 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 چلتی بلائیے نا مدینہ میرے آقا میرے آقا چلتی بلائیے نا مدینہ دل رو رہے گے جن کے آنسو چھلک رہے ہیں دل رو رہے گے جن کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ خود آئیے مدینہ عاشقوں کا صدقہ خود آئیے مدینہ مدینہ جلدی بلائیے نا کر دو نظارہ آخر میں آپ کی گلی کا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور سند الاسفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا ماہانہ 11ویں شریف کی محفل پاک کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور سبحان اللہ سبحان اللہ آمین۔ الحمدللہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہر مہینے آپ کی اس جامع مسجد کے اندر ماہانہ 11ویں شریف
کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اس عمل کی بڑی برکتیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 11ویں شریف منانے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ہم کوئی ذکر عام لوگوں کا نہیں کرتے، ہم امام الانبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے صدقے سے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ اور 11ویں شریف کن کی ہم مناتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے عرسوں کے واقعات سنے ہوں گے، فلاں بابا جی کا عرس فلاں تاریخ کو ہوتا ہے، سال کے فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کو ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں ولیوں کے سردار غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا عرس سال بعد نہیں، ہر مہینے منایا جا رہا ہے، اور پھر ہر مہینے کی صرف 11 تاریخ کو نہیں، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ 11ویں شریف منا رہا ہے۔ کسی نے ہر مہینے کے پہلے جمعے کو مختص کیا ہے، کوئی ہر مہینے کے پہلے اتوار منا رہا ہے، کوئی دوسرے اتوار منا رہا ہے، کوئی انگریزی حساب سے منا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر حضور غوث الاعظم کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جب غوث پاک کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم اسی آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں جو ساری کائنات کے سردار بن کر تشریف لائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو ساری کائنات کی مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ساری کائنات کی مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں محبوب علیہ السلام کا امتی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس امتی کا نام اور اس کے والد کا نام لکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب شارحین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو کتنی طاقت عطا فرمائی کہ کائنات کے کونے کونے میں مسلمان جب بھی درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ اس بندے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر صرف درود ہی نہیں سنتا، وہ درود سن کر پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے۔ پھر صرف پڑھنے والا نہیں، پڑھنے والے کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے اس فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے ہر اس انسان کو پہچان رہا ہے جو درود پڑھ رہا ہے۔ جب خادم کی شان کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت سے درود پڑھے اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ جب اس فرشتے کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ تو خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب غلام کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں تو یہ تصور باندھا کریں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہمارا درود سن رہے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، اور جس کو میرے آقا جواب دیں کیا اس کو سلامتی نہیں ملے گی؟ نبی کی دعا تو راتی نہیں ہوتی، سلام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں۔ جب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں
تو میرے آقا جب جواب میں سلام ارشاد فرمائیں گے بندے کو سلامتی مل جائے گی، دنیا میں بھی سلامتی، قبر میں بھی سلامتی، بروز حشر بھی سلامتی۔ اور جس کو قبر میں سلامتی مل جاتی ہے علماء نے لکھا ہے پھر ان کی قبر بھی قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ کیا داتا صاحب کی قبر زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ اب بھی جائیں 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر وہاں لوگ داتا صاحب سے مانگ نہ رہے ہوں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوں، منگتوں کو وہاں ہر وقت لنگر مل رہا ہوتا ہے، جو دل میں خواہش لے کر جائیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھال لی تھی، اپنی زندگی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارا تھا۔ انہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے قربان کیا تھا، اللہ نے مخلوق کے دل داتا صاحب کی طرف موڑ دیے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی ولی کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جھکا ہے، جس نے بھی دین میں آ کر اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے، وقت دیا ہے، پھر وقت نے اس کو ایسا زندہ کیا ہے کہ قیامت تک ان کی قبروں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہو، جو بھی ہستی ہو، ہم الحمدللہ ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ جب بھی ہم درود پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی نیت کیا کریں کہ اللہ اس درود کی برکت سے مجھے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما دے۔ ابھی قاری عثمان صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت شریف تلاوت فرما رہے تھے، نعت شریف بیان کر رہے تھے، پھر اشعار کی تشریح بھی کر رہے تھے، اور ہم سب کو مدینے بھی پہنچا رہے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ جب بیان کرے یا اشعار پڑھے تو بندے کا جو دل ہے وہ مدینہ شریف کے ساتھ جوڑ دے۔ اصل ہمارا سب کا کنیکشن ہی مدینہ پاک ہے، روضۃ الرسول ہے۔ جب ہمارے دل اس طرف جڑ جائیں گے تو پھر یہ دنیا کے سارے کام ہمارے لیے سوکھے کر دے جائیں گے، سارے کام آسان کر دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات آج جو ہم اس محفل پاک کے سیکھتے جا رہے ہیں، آج ہمیں جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی درود پڑھیں گے ادب سے پڑھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر پڑھیں گے۔ اور اگر یہ نہ تصور جمے تو کم از کم گنبد خضرا کا تصور تو ہم باندھ سکتے ہیں۔ گنبد خضرا جنہوں نے دیکھا ہے اللہ بار بار نصیب کرے، جو نہیں جا سکے میری دعا ہے اللہ اسی سال سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ تو گنبد خضرا کا تصور باندھ کے آپ درود پڑھیں گے۔ زندگی کے اندر میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے، جس نے درود پڑھتے ہوئے، حضور کا ذکر کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے حضور کی یاد میں آنسو بہا لیا، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک مدینے پاک کی حاضری نہیں لے۔ یہ پکا نسخہ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ کبھی آپ محبت سے درود پڑھیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، پھر دیکھیں بلاوا کیسے آتا ہے، پھر ویزا بھی لگ جائے گا، پیسے بھی آ جائیں گے، سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج جو ہم نے پہلی بات سیکھی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود بھی پڑھیں گے اور کثرت سے پڑھیں گے، بے شمار پڑھیں گے۔ اور جب کثرت سے پڑھیں گے، حضور کا تصور باندھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ مدینہ شریف سے بلاوا بھی آ جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیں قبروں کے اندر بھی یہ درود فائدہ دیتا ہے۔ کئی اولیاء کی قبروں کے احوال پڑھے گئے، کتابوں کے اندر لکھے گئے کہ وہ درود پڑھا کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کی قبروں کے اندر ان کے کفن بھی سلامت تھے۔ جب کفن سلامت ہے تو ان کے جسم بھی سلامت ہے۔ تو اس لیے درود پاک پڑھنے والے کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی قبر میں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلا نسخہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ رائج کرنا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے رہنا ہے۔ آج قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، چونکہ ہماری یہ ماہانہ 11ویں شریف بطور درس قرآن ہے کہ ہمیں قرآنی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغامات دے رہا ہے، کیا احکامات ہمیں دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر جو عظیم واقعات ہوئے
ان کے حوالے سے بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر فلاں سورت کا نام یہ رکھا گیا تو اس کی وجہ کیا بنی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے طویل سورت، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جائے 3 دن اور 3 راتیں وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ یہ موٹے کاف کے ساتھ ہے، کینچی والا کاف، بقرہ، اس کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اب گائے کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دنیا کی قیمتی ترین گائے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک شہر یا ایک ملک کی قیمتی نہیں، پوری روح کائنات کی قیمتی ترین گائے کا ذکر کیا گیا اس سورہ بقرہ کے اندر۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا، ابھی وہ نابالغ ہی تھا کہ یہ بزرگ بیمار ہو گئے۔ اب ان کو لگا کہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور ان کی جائیداد میں صرف ایک ہی گائے تھی جو ابھی بالکل بچیا تھی، چھوٹی سی تھی۔ چنانچہ ان بزرگوں کا یہ ذہن بنا کہ کیوں نہ اس گائے کو کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ دیا جائے، میرا تو چونکہ انتقال ہو جائے گا اور جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے اس ولی نے کیا کیا، ایک جنگل میں چلا گیا اسی گائے کو لے کر، اور جنگل میں جا کر اس گائے کو چھوڑ دیا اور کہا اے باری تعالیٰ میں اس گائے کو تیری بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں، جب تک میرا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، بڑا نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اس بزرگ نے جب اس گائے کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، جنگل میں، اللہ کی ذات پہ دیکھے بھروسہ کتنا ہے، توکل کتنا ہے، چھوڑ دیا جنگل میں اور واپس آ گئے۔ چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، تو والدہ نے ایک دن بیٹے سے کہا بیٹا تمہارے والد نے ایک گائے جنگل میں اللہ کے نام سپرد کر دی تھی اور کہا تھا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے یہ گائے واپس لٹا دی جائے، تو اے بیٹا تم جاؤ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جیسے تیرے والد نے توکل کیا تھا، تم جاؤ جنگل میں اور یوں جا کر دعا کرو کہ اے اللہ، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے اسحاق علیہ السلام کے رب، تو مجھے وہ گائے واپس لوٹا دے۔ اب یہ لڑکا جنگل میں چلا گیا، ماں کی تربیت بھی تھی اور والد کا تقویٰ بھی بیٹے کے اندر موجود تھا۔ جنگل کے اندر جا کر جب لڑکے نے دعا کی تو دیکھا وہ گائے چلتی ہوئی اس لڑکے کے پاس آ گئی۔ حالانکہ ایک دن ہم کہیں گائے کو چھوڑ دیں تو بعد میں بندہ تلاش کرتا پھرتا ہے، اشتہارات میں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اعلانات کرواتا ہے، لیکن وہاں کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا، کوئی واٹس ایپ، کوئی فیس بک، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اللہ کے بندے نے چھوڑ دی تھی، کئی سال بعد وہ لڑکا گیا اور جا کر اپنے رب سے دعا کی تو وہ گائے خود بخود چل کے واپس آ گئی۔ پتہ چلا اللہ کے ولی اللہ کی ذات پر توکل اتنا کرتے ہیں، جیسا توکل کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ فرماتا ہے۔ اب وہ گائے لے کر لڑکا گھر واپس آ گیا، ماں بڑی خوش ہوئی، کہا بیٹا اس گائے کو اب تم بازار میں بیچ آؤ۔ اب اس بچے کی عادت تھی کہ وہ اپنی زندگی کے 3 حصے کیے ہوئے تھا، وہ رات کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ وہ آرام کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا، اور اس کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہ تھا کہ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور اس کو خرید و فروخت کرنے کے بعد جو اس کی آمدنی ہوتی اس کے وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ خود رکھتا، ایک حصہ ماں کو دیتا اور ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ڈیلی کا اس کا یہی معمول تھا۔ آج اگر ہم غور کریں نا تو ہم تو اپنی سیلری کا یا اپنی کمائی کا 33% نہیں دیتے، 3 حصے ہم اپنے مال کے نہیں کرتے۔ کوئی اکا دکا اللہ کا ولی ہوگا جو اس دور میں اپنی کل آمدنی کا 3 حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہو، اس کا 3 حصہ کتنا بنے گا؟
33,000 बने گا؟ تو کوئی ہے ایسا بندہ جس کی آمدنی 1,00,000 ہو اور وہ 33,000 اللہ کے راہ میں دیتا ہو؟ نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا اللہ کی ذات پہ توکل اتنا تھا، جتنا کما لیا اس کے 3 حصے کر لیے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے رکھ لیا، ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تو بڑھا کے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس شخص کا، اس لڑکے کا یہ معمول تھا۔ اور جو دوسرا معمول میں نے عرض کیا کہ وہ رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھا، ایک حصہ آرام کرتا ہے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کر رہا ہے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، کیا ہم نے رات کا تیسرا حصہ، یعنی اگر رات 9 گھنٹے کی ہے تو اس کا تیسرا حصہ کتنا بنے گا؟ 3 گھنٹے۔ یعنی اس اللہ کے بندے نے 3 گھنٹے اللہ کی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہر رات کے اندر۔ سال بعد نہیں، آپ تو یہاں مہینے بعد آئے ہیں اور 2-3 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں تو سوچنے لگ جاتے ہیں یار پتہ نہیں ان کا سب قدم بس کریں گے، پتہ نہیں کدو نعت ختم ہوئے گی، پتہ نہیں کدو تقریر ختم ہوئے گی۔ حالانکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ایک سانس لیں تو رب تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اللہ کے بندے نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی ہر رات 3 گھنٹے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم غور کریں، ہم نے اپنے رات کے جو 3 حصے بنائے ہوئے، ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسے بنائے ہر بندہ خود غور کرے۔ ایک حصہ ہمارا گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ گزر جاتا ہے، ٹائم پاس کر کے ہم گھر جاتے ہیں، جب گھر جائیں گے تو رات کے دوسرے حصے میں بس موبائل کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرے حصے میں ہم سو جاتے ہیں جب ہم نے تہجد بھی پڑھنی تھی اور نماز فجر بھی پڑھنی تھی، وہ ہمارا حصہ نیند میں گزر جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف رات نہیں، ہم نے دن کا حصہ بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ فجر کے بعد بزرگوں کے سونے کا معمول نہیں تھا، ہم نے اصل نیند ہی فجر کے بعد بنائی ہوئی ہے۔ جب بچے اسکول جائیں گے یا جب ہماری جاب کا ٹائم ہوگا تب ہم بیدار ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مومنین کا اور صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ فجر کے وقت تو اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، بندہ سارا دن کہتا ہے کل سب دعا کر دیں رزق کی برکت ہو جائے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے بڑے پریشانی، بڑے معاملات ہیں۔ جب پوچھا جائے نا وہ کہتا ہے فجر نہیں پڑھی جاتی، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اگر اکا دکا نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں تو وہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں۔ یعنی برکت والے ٹائم کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی وقت میں سو جائیں اور آخری وقت میں اٹھ جائیں تو یہی وقت ہمارے لیے برکت کا وقت ہے، ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور یہی وقت ہمارے لیے سرمایہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ ہم فجر سے کچھ دیر قبل اٹھ گئے یا فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ذہن بنا لیں تو ہماری زندگی سرخرو ہو جائے گی۔ تو میں اللہ کے اس ولی کے بیٹے کا ذکر کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ چلے ہم اس اللہ کے ولی کو اپنے لیے ترتیب بنا لیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ رات کے 3 حصے بنائیں گے، لیکن ایک حصہ دوستوں کی گپ شپ میں نہیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں گے۔ آپ کے بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو جا کے ٹائم دیا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو بھی صحیح معنوں میں ٹائم نہیں دیتے۔ والدہ کے پاس بیٹھے ہیں موبائل میں لگے، والد کے پاس بیٹھے موبائل میں لگے، بیوی بچوں کے پاس ہے موبائل میں لگے۔ بھائی آپ نے کتنا موبائل چلانا ہے؟ کاروبار پہ گئے پھر موبائل چلا رہے، گھر بیٹھے پھر موبائل چلا رہے ہیں۔ اس موبائل نے ہم سے ہی دور کر دی ہے۔ پہلے مہمان آتے تھے، بڑے احسن انداز سے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا تھا، جفیاں ڈالی جاتی تھی، ان کو ٹھنڈا گرم چائے پتہ نہیں کیا کچھ پیش کیا جاتا تھا۔ اب مہمان آتا ہے، جناب صاحب موبائل میں لگے، ہاں جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک۔ وہ بھی مہمان بھی آیا، وہ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ یعنی آپس کے جو معاملات ہیں ہم ان کے والے سے الجھ پڑے، ہمیں اپنے آپ سے بے خبر کر دیا گیا، تو ہم کب تک ان معاملات میں الجھے رہیں گے؟ خدا نہ واپس آئیں اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کو سرخرو بنائیں، اچھا بنائیں، اپنے ذہن کو آپ ریلیکس کریں اور اس کو آپ ذہنی سکون دیں۔ اگر آپ موبائل کے اندر مگن رہیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ہاں موبائل میں آپ نے چلانا ہے تو آپ تلاوت قرآن مجید چلا دیں، اس کا اچھا استعمال کریں، نعت رسول مقبول چلا دیں، خود پھر آپ بیٹھ کے آپس میں کچھ معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے،
ہم اس درس قرآن کی محفل سے کچھ سیکھ کر بھی جائیں اور جا کر ہم اپنی لائف کو چینج کریں، اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو تھوڑا تبدیل کریں، تاکہ ہم آخرت کے حوالے سے بھی سوچ و بچار کر سکیں۔ جہاں ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، یا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہاں ٹائم ضائع ہو گیا تو آخرت میں پچھتاوا ہوگا، اس لیے آخرت کو ترجیح دیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس بچے نے رات کے 3 حصے کیے، مال کے بھی 3 حصے کیے۔ اب جب وہ گائے اپنے گھر لے آیا تو والدہ نے کہا بیٹا اس گائے کو بیچ آؤ تاکہ ہم گھر کے کچھ معاملات ٹھیک کر سکیں، اور کہا بیٹا 3 دینار سے کم نہیں بیچنی، اور جب سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر بھی نہیں بیچنی۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا بازار کے اندر۔ گائے کا ریٹ اس وقت 3 دینار ہی تھا، لیکن ایک شخص آیا، فرشتہ تھا جو حقیقت میں انسانی شکل میں آیا۔ اس نے کہا اے لڑکے، یہ گائے میں تم سے 3 دینار سے زیادہ میں لے لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرے گا۔ اس لڑکے نے کہا بھائی نہیں، تو مجھے کروڑوں بھی دے تو میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو میری والدہ کا حکم ہے میں نے وہی کرنا۔ چنانچہ اس لڑکے نے جا کر گھر میں سارا ماجرا بتایا تو ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو 3 دینار سے زیادہ پیسے گائے کے دے رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور جا کر کہو کہ تم ہمیں مشورہ دو کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ وہ شخص گیا تو واقعتاً وہ فرشتہ ہی تھا۔ اس نے کہا ہاں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس گائے کو ابھی سیل نہ کرو، ابھی نہ بیچو۔ ایک وقت آئے گا بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی اور تم اس کو مہنگے داموں فروخت کر دینا۔ کہا کتنے پیسے لوں؟ فرمایا جب وہ اس گائے کو ذبح کریں گے تو اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے اتنے سونے کی مقدار اس گائے کو فروخت کر دینا۔ بچہ خوش ہو گیا، گھر آیا، ماں کو مشورہ دیا کہ اس نے یوں کہا ہے، کہا چلو بیٹا کچھ انتظار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کوئی نہ کوئی۔ چنانچہ وقت گزرا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا امیر ترین شخص تھا جس کا نام تھا آمیر۔ اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، مال کے لالچ میں آ گئے۔ چونکہ وہ بڑا امیر تھا، ان دونوں لڑکوں نے کہا چلو اس کو قتل کرتے ہیں، سارے مال پہ خود قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ اس شخص کو راتوں رات قتل کر دیا۔ صبح جب لوگ بیدار ہوئے دیکھا کہ عامل نامی شخص قتل ہو چکا ہے، لیکن قاتل کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا۔ بڑی تلاش کی، کوئی معلومات نہ ملی، کوئی سراغ نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی۔ آپ نے فرمایا بھئی ایسا کرو، ایک گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کی دم یا اس کی زبان اس مقتول کو مارو، جو قتل ہو چکا ہے بندہ، اس کو اس گوشت کا ٹکڑا مارو، یہ قتل ہونے والا بندہ زندہ ہو جائے گا اور یہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ بھی عجیب لوگ تھے، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی وہ گائے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگلا سوال، یعنی سوال پہ سوال کرتے رہے۔ کیا وہ ہل جوتی ہو، کیا وہ کھیتوں میں جاتی ہو، کیا وہ دودھ پیتی ہو، کیا وہ دودھ دیتی ہو، طرح طرح کے سوالات کیے، کئی سوالات کیا تو وہ پھنس گئے۔ اللہ نے اسی گائے کی ساری نشانیاں بیان فرما دی جو اس لڑکے کے پاس گائے تھی۔ بڑا انہوں نے تلاش کیا، اس قسم کی گائے ان کو ملتی نہیں تھی۔ جب ساری نشانیاں بیان ہو گئی، اب چلتے چلتے اس لڑکے کے پاس گئے، جا کر دیکھا تو وہ انتہائی پیلے رنگ کی بڑی خوبصورت گائے ہے۔ انہوں نے جا کر کہا بھئی کتنے پیسے لوگے، ہمیں گائے چاہیے۔ لڑکے نے کہا بھئی اتنے پیسے لوں گا جتنا سونا اس گائے کی کھال میں بھرا جا سکے۔ انہوں نے کہا بھئی اتنے پیسے، 3 دینار کہاں اور اتنا مال تو لے گا؟ کہا ہاں اگر لینی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ اب کیا کرتے، مجبوری تھی، وہ بھی امیر ترین شخص تھا نا عامر، جس کو زندہ کروانا تھا۔ کہا چلو ٹھیک ہے ہم اس کے برابر سونا دیتے ہیں۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اس لڑکے کو اس کی خال بھر کے سونا پیش کر دیا گیا۔ اب وہ لڑکا تو امیر ہو گیا، کیوں کہ اس نے اپنی ماں کی فرما برداری کی تھی۔ اب یہ لوگ گائے لے کر ذبح شدہ وہاں گئے، جا کر گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہوتے ہی بتایا بھی مجھے میرے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کیا ہے مال کے لالچ کی وجہ سے۔ اب وہ 2 لڑکوں کو بلایا گیا، وہ بھی قرار کر چکے۔
پھر ان کو بھی بطور قصاص قتل کر دیا گیا. یعنی یہ معاملہ ایک الگ بات ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا اور اس اللہ کے ولی نے جنگل میں اللہ کی ذات پہ توکل کر کے چھوڑا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ کئی نسلیں اسی ایک گائے کے ذریعے سے کھاتی رہی. اتنا سونا جو مل گیا, کئی نسلوں کے اندر مال رہا. اب یہاں مفسرین نکات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, پہلا نقطہ یہ ہے, جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی. اور دوسری بات کہ جب بندہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں سپرد کر دیتا ہے, اب اس نوجوان نے جو اللہ کا ولی فوت ہو رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ گائے اللہ کی راہ میں اور میری اولاد بھی اللہ کی راہ میں, میرا رب میرے بیٹے کو میری گائے لٹا دے گا. تو پتہ چلا جو بندہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور تیسری بات ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملی کہ جو بندہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے. اب اس بچے نے یہ کہا تھا کہ بھائی تو مجھے جتنے مرضی پیسے دے, میں نے والدہ کا کہنا نہیں موڑنا, جو میری والدہ نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے, اور میں نے والدہ سے مشورہ کر کے ہی بیچنی ہے. چنانچہ ماں کی فرما برداری اس کو سرخرو کر گئی, اس کو مالدار کر گئی. اور ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, کیونکہ وہ مال کے 3 حصے بھی تو کرتا تھا نا لڑکا, تو اللہ کی راہ میں جب بندہ مال خرچ کرنے کا ذہن بناتا ہے اور خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں دگنی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے آج جو ہم نے درود پاک کے والے سے سیکھا اور اس سورہ بقرہ کے جو چند نکات ہم نے سیکھے, اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں. پہلی بات اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں, صبح نکلتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کر کے نکلیں, رات کو بندہ سو جاتا ہے اس کی ذات پہ ہم توکل کریں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے سوتے ہوئے, اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا, کبھی یاد ہی نہیں کیا. جب تھکے ہارے ایسے سو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کہاں پڑے. حالانکہ احادیث کے مطابق یہ کہا گیا کہ جب تم آرام کرو رات گزارو تو یوں گزارو کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے. کیا خبر کہ صبح آنکھ ہی نہ کھلے, نماز پڑھے تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے. اگر یہ والا مائنڈ ہمارا ذہن اس طرح بن جائے گا تو پھر دیکھیں ہمارے اعمال کے اندر کیسے پختگی آتی ہے. تو یہ جو سارے اعمال ذکر کیے ہیں میں انشاءاللہ آپ سے نیت کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے مطابق ہم عمل بھی کیا کریں گے. اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے, درود پاک پڑھیں گے, اور جتنا مال اللہ نے دیا ہے کچھ نہ کچھ اس کی راہ میں خرچ کریں گے. اور رات میں گپ شپ کی بجائے, موبائل چلانے کی بجائے کچھ نہ کچھ حصہ خاص کر کے اللہ کی عبادت بھی کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ارے پڑھو درود اجسد کا آ گئے سارے, پڑھو درود اجسد کا آ گئے سارے, پڑھو درود سرکار آ گئے سارے, پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دو جہاں دے سردار آ گئے, دو جہاں دے سردار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے, مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. مائی حلیمہ جاگ اٹھے, مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گود وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے,
گود وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے پیار محمد دے بندگان آ گئے پیار محمد دے بندگان آ گئے گھر آمینہ دے ہو گئے گھر آمینہ دے ہو گئے گھر آمینہ دے ہو گئے آمد حضور کی سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد بلور کی آمد مرحبا گھر آمینہ دے ہو گئے آمد حضور کھڑے رشتے آپ دادی بدار آ گئے کھڑے رشتے آپ دادی بدار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں کرم نل جھولیاں آ جاؤ مانگتے ہو بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ مانگتے ہو مت لٹاون مان کو ابتار آ گئے مت لٹاون مان کو ابتار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاں دے سردار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اقبال چولی ہے بڑی تیری سے پیتا چولی ہے بڑی تیری سے مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا واس جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا تو سارا تیری خیر سے ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دیکھو منجتن کے نام چولی گئے لائے بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں ناچ لگے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں ناچ لگے گی لاچ لگے گی
جب میں نے تمہیں پکارا لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بندوں کی جولی بج دو بندوں کا سا صدقہ پر جنت ہے سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر چھوڑی ہے پھیلائی بڑی بڑے سے